नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर ऑडियंस, अस्सलामु अलैकुम। सेल्फ मास्टरी प्रोग्राम की इस 7वीं सिटिंग के अंदर, 7वें सेशन के अंदर मैं आप तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। इस सेशन के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेली रूटीन्स। ये हमने जो पेपर बनाया है इसके मेन पोर्शन 4 थे। नंबर 1 माटो। पहले 2 सेशंस के अंदर हमने माटो और पहले उसका मकसद कि सेल्फ मास्टरी है क्या और 7 माटो को बयान किया। अगले 2 सेशंस के अंदर हमने की पॉइंट्स बयान किए, ये दूसरा पोर्शन था। तीसरा पोर्शन वैल्यूज़ का था। उससे अगले 2 सेशंस के अंदर हमने वैल्यूज़ को डिस्कस किया। और चौथा और आखिरी पोर्शन है डेली रूटीन्स का, कुछ मामूलात जो डेली बेस पे करने हैं। अब ये 7वां और 8वां सेशन दोनों इनके हवाले से हैं और यहाँ पर आकर हमारी बात मुकम्मल हो जाएगी। डेली रूटीन्स, मामूलात, उनकी अहमियत को समझने के लिए पहले ज़रा इस बात पर गौर करें कि इंसानी शख्सियत 2 चीज़ों का मरकब है। एक जिस्म है, गोश्त पोस्त का, मिट्टी का बना हुआ ये ढांचा, और इसके अंदर एक रूह है जो दिखाई नहीं देती मगर सारे के सारे कमालात उस रूह के हैं। मैं इस वक्त आपसे मुखातब हूँ तो इसलिए कि रूह मेरे जिस्म के अंदर मौजूद है। बोल बेशक मेरे जिस्म ही रहा है, ज़बान मेरी जिस्म का हिस्सा है, हरकत मेरे हाथ कर रहे हैं, देख मेरी आंखें रही हैं, सुन मेरे कान रहे हैं, मगर इसके बावजूद पीछे असल कमालात रूह के हैं। रूह अगर इसी लम्हे जिस्म से निकल जाए तो जिस्म वैसे का वैसे रहेगा, ना ज़बान बोल सकेगी, ना आंखें देख सकेगी, ना हाथ हरकत कर सकेंगे वगैरह। तो ये 2 चीज़ों का मरकब है इंसानी शख्सियत जो है। और जिस्म के अपने तकाजे हैं और रूह के अपने तकाजे हैं। जिस्म इस मादी दुनिया का बना हुआ है, लिहाजा उसके तमाम तर तकाजे भी इसी मादी दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। आप देखें, जो कुछ भी आप खाते पीते हैं उनका ताल्लुक़ किसी ना किसी तरह इस दुनियावी ज़मीन के साथ है। जो हम सब्जियां खाते हैं, अनाज खाते हैं, दालें खाते हैं, फल खाते हैं, सारे के सारे कहाँ से निकलते हैं? ज़मीन से, मिट्टी से। चूँकि मिट्टी हमारी असल है जिस्म की, उस बना पर इसकी तमाम ग़िज़ाएँ भी मिट्टी से निकलती हैं। दूध है तो चलो वो मिट्टी के अंदर से नहीं निकलता, गोश्त मिट्टी के अंदर से नहीं निकलता, मगर जिन जानवरों का गोश्त और जिनका दूध हम पीते हैं और खाते हैं उनका भी चारा और खुराक तो मिट्टी से ही आती है ना, तो असल चीज़ तो वही है। तो ये जिस्म है और जिस्म के ये तकाजे हैं। अब रूह इस दुनिया की चीज़ नहीं है। यसअलूना का अनिर रूह, कुरान ने कहा मेरे हबीब आपसे पूछते हैं कि रूह क्या है। कुल रूह मिन अमरे रब्बी, इनको कह दें कि रूह मेरे रब का अमर है। तो रूह आलमे अमर की चीज़ है, आलमे बाला से आई हुई है, लिहाजा उसकी ग़िज़ाएँ भी उसी आलम की हैं। उसे इस दुनिया की मादी ग़िज़ाओं से कोई गर्ज नहीं है। उसकी ग़िज़ाएँ क्या हैं? अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की याद, अल्लाह की बंदगी में रहना, उसके ज़िक्र और फ़िक्र में रहना, ये हैं ग़िज़ाएँ हमारी रूह की, चूँकि आलम अमर की चीज़ है। अब जिस्म को अगर एक दिन ग़िज़ा ना मिले, 2 दिन ना मिले तो वो कमज़ोर हो जाता है और वो कमज़ोरी हमें महसूस भी होती है। यही मामला रूह का है कि रूह को जब उसकी ग़िज़ा नहीं मिलती तो वो भी बेचारी कमज़ोर हो जाती है। मगर फ़र्क ये है कि जिस्म चूँकि खुद नज़र आ रहा है हमें, लिहाजा जिस्म के तकाजे भी हमें फ़ौरन महसूस हो रहे होते हैं, और रूह खुद दिखाई नहीं दे रही, चुनाचे उसके तकाजे भी दिखाई नहीं देते। लिहाजा रूह की कमज़ोरी, बीमारी, सेहत, ये चीज़ें भी आम तौर पर हमारी निगाहों से ओझल रहती हैं। हमें इस बात को जानना चाहिए कि रूह हमारी शख्सियत के अंदर सबसे ऊंचा मकाम रखती है। सबसे नीचे इंसान का जिस्म है, जिस्म से ऊपर इंसान का ज़हन है और ज़हन से ऊपर इंसान की रूह है।
لہذا جب روح کے اندر کوئی بیماری، کوئی ڈپریشن، کوئی ٹینشن، کوئی انگزائٹی آنی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا جو اثر ہے نیچے والے دونوں حصوں پر لازمی پڑنا ہے۔ یوں تو ان تینوں حصوں کا آپس میں باہمی طور پر اتنے انٹر لنکڈ ہیں کہ کسی بھی ایک حصے کی بیماری یا صحت دوسرے دونوں کو متاثر کرتی ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے درد پاؤں میں ہو رہا ہو تو آپ کا دماغ بھی بے چین ہو جاتا ہے، روح آپ عبادت بھی اچھے طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں۔ جب آپ سکون کی، راحت کی حالت میں ہوتے ہیں اس وقت آپ کا ذہن بھی اچھا سوچ رہا ہوتا ہے اور آپ کی روح بھی بڑی ایک طمانینت کی حالت میں ہوتی ہے۔ تو تینوں حصے ایک دوسرے کو متاثر کرتے رہتے ہیں، مگر بطور خاص روح بہت زیادہ متاثر کرتی ہے باقی دونوں حصوں کو۔ آج ہماری بہت ساری بیماریاں جسمانی بھی اور ذہنی بھی، ذہنی تو خاص طور پر، ان کے پیچھے اگر جا کر دیکھیں نا تو پیچھے روح کا ایک اضطراب ہے، روح کی بے چینیاں ہیں جو آگے شفٹ ہو رہی ہوتی ہیں ذہن کے اندر، اور بندہ ماہرین نفسیات کے پاس بھاگتا ہے اور وہ وقتی طور پر کوئی گولیاں دے کر، کوئی تھراپی کے ذریعے، کوئی کاؤنسلنگ کے ذریعے کچھ نہ کچھ بندے کو ریسٹ میں لے آتے ہیں، مگر مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک روح کی ویرانیوں کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں جس طرح جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے، پروان چڑھنے کے لیے، تر و تازہ رہنے کے لیے کچھ تقاضے ہیں نا، ڈیلی بیس پہ آپ خوراک لیں، آپ ڈیلی بیس کے اوپر نیند لیں، آپ پراپر ورزش کریں، دیگر معاملات ہیں اللہ حاضر قیاس۔ اسی طرح روح کو صحت مند رکھنے کے لیے بھی ڈیلی بیس کے اوپر ہمیں کچھ نہ کچھ تقاضا کرنا ہے، اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے تاکہ وہ بھی صحت مند رہ سکے، چاقو چبند رہ سکے۔ تو روح جب صحت مند ہو جاتی ہے تو پھر ذہن پر بھی بڑے خوشگوار اثرات اس کے پڑتے ہیں اور انسان کی باڈی کے اوپر بھی بڑے خوشگوار اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ روح کی صحت مندی کے لیے کیا لائحہ عمل ہے۔ پوری زندگی کا سوچ بچار ہے، یہ چند ایک چیزوں کا ایک گلدستہ آپ کے سامنے بنایا ہے، اور اپنے اس پرپز کو سامنے رکھ کر کہ ایک مہینے کے اندر ہم نے کیا پانا ہے، جو کچھ پانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے، کیا کیا لوازمات درکار ہیں اس ٹریک کے اوپر ایک مہینہ برقرار رہنے کے لیے، اور کون کون سی غذائیں ہیں جو ہماری شخصیت کو، ہماری روح کو زندہ کر سکتی ہیں۔ اور یہ یوں سمجھ لیں ایک گلستان ہے، یہ 8 معمولات پر مشتمل ایک گلستان ہے، اور ایسا ایک باغ ہے کہ اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو یہ ہماری شخصیت کو بھی ایک گلستان بنا دے گا جس میں سے خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، پھر ہم جس ماحول میں بھی رہیں گے ان خوشبوؤں سے خود بھی معطر ہو رہے ہوں گے اور ہمارے ارد گرد والے لوگ بھی معطر ہو رہے ہوں گے۔ اب میں معمولات کو بیان کرنے سے پہلے ایک نقطے کی بات آپ کو بتاؤں، اور یہ بڑی قیمتی بات ہے سمجھنے والی۔ آپ یہ بتائیں کہ میں ان کو اینڈ پہ کیوں لے کے آیا ہوں؟ پہلے اتنا کچھ بیان کر کے 6 سٹنگز کے اندر 6 لیکچر، ان کو اینڈ پہ کیوں لے کے آیا ہوں؟ آج آپ چلے جائیں کسی عالم کے پاس، فاضل کے پاس، محدث کے پاس، مفتی کے پاس، کسی پیر کے پاس، فقیر کے پاس، بالعموم کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے میں پریشان ہوں، وہ کہیں گے پتر فلانا وظیفہ پڑھ دا، انج کر دا، انج کر دا، یہ کر دا، وہ کر دا۔ لیکن ہم اس طرح کے وظیفوں کے قائل ہی نہیں ہیں۔ آپ کے برتن کے اندر 100 سوراخ ہوں اور آپ اوپر سے دودھ ڈلوا رہے ہوں، اور پھر آپ یہ توقع رکھیں کہ میں نے دودھ برتن میں لے لیا ہے۔ پہلے ان سارے سوراخوں کو بند کرنا بہت ضروری تھا، اور یہاں تک آتے آتے وہ سارے سوراخ ہم بند کر رہے تھے تاکہ یہاں سے جو دودھ پیدا ہو، وہ جو دودھ برتن آپ کے میں ڈلے، آپ کے برتن کے اندر کوئی سوراخ نہ ہو کہ آپ اوپر سے ڈال رہے ہیں اور وہ نیچے سے نکلتا چلا جائے اور ساری زندگی گزار کر بھی برتن خالی کا خالی رہ جائے۔ آپ ذرا ان سوراخوں کو بند کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ تھوڑا سا آپ اللہ اللہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں تو اس کا نور کتنا پیدا ہوتا ہے، اس کی برکتیں، اس کے نتیجے میں اطمینان قلب۔ قرآن نے کہا تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے، اطمینان ہے۔ یہاں تسبیح کے دھاگے ٹوٹ جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنی تسبیحاں ہم میں سے ہر بندے نے توڑ دی ہوئی ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ اطمینان کہاں ہے، وہ سکون کہاں ہے، آج تک نہیں مل سکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے، اتنے سارے تو سوراخ ہیں، اتنے سوراخوں کے ہوتے ہوئے اول تو جو ذکر کرتے ہیں، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔
اتنے بکھرے منتشر ذہن کو لے کر جو ذکر ہے، جو تسبیح، جو وظیفہ، جو نماز پڑھنی ہے، اس کے نتائج کیا پیدا ہونے ہیں؟ اور تھوڑے بہت جو نتائج پیدا ہوئے تو اندر سراغ ہی اتنے ہیں، ادھر مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے، ادھر کسی کی غیبت کر دی، کسی سے جھوٹ بول دیا، کسی کی چگلی کر دی، کسی سے شکوہ کر دیا، کسی سے غور کر کے، تو وہ سارے کے سارے اثرات ساتھ ہی ساتھ ضائع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو لہذا اب ہم انشاءاللہ یہاں تک آتے آتے اس قابل ہو گئے ہیں، ہم نے پینٹ کرنا ہے اپنی شخصیت کو، اور پینٹ کرنے کے لیے جو ریگ مار ضروری تھا نا، علائشوں کو ختم کر کے تاکہ رنگ اچھی طرح سے چڑھے، وہ سمجھ لیں کہ یہ ساری چیزیں اس ریگ مار کی حیثیت رکھتی تھیں۔ اب اس کے نتیجے میں ہم وہ کام کر کے ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ہم اچھے طریقے سے اپنی مرضی کا پینٹ کر کے اپنی پرسنالٹی کو خوبصورت ڈیزائن کر سکیں، بیوٹیفل بنا سکیں۔ لو جی، ایک بیوٹی پارلر وہ ہے جہاں آپ جاتے ہیں، ایک بیوٹی پارلر یہ ہے جو ہم نے سیلف ماسٹری کے نام سے انشاءاللہ شروع کر دیا ہے، جس کے پہلے بیچ کا آپ حصہ ہیں۔ یہ پہلا بیچ ہے انشاءاللہ، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا جی۔ یہ 8 معمولات ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، نمبر 1 ہے اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ اس کا ذکر آپ یہ دیکھیں یہاں بھی آیا ہوا ہے، اس کو ہم نے ضبط نفس، سیلف کنٹرول کے 3 اصولوں کے اندر ایک کے طور پر بیان کیا تھا۔ تو بہرحال یہاں اس کا ذکر معمولات کی حیثیت سے کہ آپ نے کرنا کیا کیا کام ہے، کون کون سی ڈوزز ہیں، آپ نے کس کس وقت پہ لینی ہے۔ تو اقامت صلاۃ، بندہ مومن کے لیے ایمان میں داخل ہونے کے بعد، قبول اسلام کے بعد، ایمان کے بعد جو سب سے بڑا فرض ہے نا اس کے اوپر، وہ نماز ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کے پہلے صفحے کو نکالیں، اللہ ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اللہ زینا یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں، یہ تو پہلی شرط تھی نا ایمان کی حویلی میں آنے کے لیے۔ اس سے آگے دیکھیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، آگے قرآن نے اور دوسری بات پہلے کوئی نہیں کی ہے، سب سے پہلے نماز کو لے کر آیا۔ تو نماز وہ چیز ہے کہ جس کے متعلق قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ یعنی آپ کی پرسنالٹی کی جو مائنس چیزیں ہیں ان کو ختم کر کے، ریموو کر کے آپ کو پاک کرتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز انسان کا کمال تک پہنچاتی ہے، معراج تک پہنچاتی ہے، عروج تک پہنچاتی ہے۔ یعنی آپ کی شخصیت سے مائنس چیزوں کو ختم کرنا اور پازیٹیو چیزوں کو ڈالنا، پروان چڑھانا، دونوں کام ہی نماز کرتی ہے۔ نماز کے حوالے سے قرآن میں ایک جگہ پر آیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور دوسری جگہوں پر آئی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرو۔ تو نماز کے حوالے سے اس کا مطلب ہے نماز اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کے اندر ساتھ خشوع و خضوع کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ کام جب ہم کریں گے تو پھر حفاظت کرنا بھی آسان اور خشوع و خضوع پیدا کرنا بھی آسان۔ تو کرنا کیا ہے کہ نماز کو زندگی کے دائرے کا مرکز و محور بنا لینا۔ جیسے دائرہ اپنے مرکز کے گرد گھومتا ہے نا، اسی طرح ہماری زندگی کی ساری مصروفیات نماز کے گرد گھوم رہی ہیں۔ ادھر اذان ہو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ادھر سارے کام چھوڑ چھاڑ کر اگر مسجد میں جا کر پڑھ سکتے ہیں مسجد میں پڑھ دیں، کسی وجہ سے ممکن نہیں ہے تو پھر بھی اول وقت کے اندر ہم جہاں بھی ہیں باقی کام چھوڑ چھاڑ کر، خواتین کے لیے بطور خاص وہ کاموں میں لگی ہوتی ہے، کہتی ہے اچھا پڑھ دیتے ہیں، وہ اپنے ذہن میں اس ایک منتھ کے لیے اصول بنا لیں کہ ادھر اذان کی آواز آنی ہے، اپنی مصروفیات کو اس طرح مینج کریں کہ ادھر اذان کی آواز کان میں پڑے اور وہ فوراً چھوڑ کر نماز کی تیاری شروع کر دیں، یا اگر نماز وضو وغیرہ ہے تو اذان سننا شروع کر دیں، سنتے ہی ساتھ ہی وہ اس کے بعد نماز میں آ جائیں۔ تو نمازوں ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نمازوں کی طرف اتنا دھیان نہیں کرتے ہیں، اور وظیفوں کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہے، بھاگتا ہے۔ مجھے کئی ایسے لوگ ملے جن کا مائنڈ سیٹ کچھ ایسا ہے کہ بس 5 وقت کی نماز کی بات نہ کریں آپ، بس کوئی وظیفہ ایسا بتا دیں کہ راتوں دن نہ چڑھے تو مسئلے سارے حل ہو جائیں۔ اب نمازوں کے مقابلے میں کوئی بڑے سے بڑا وظیفہ بھی وہ کام نہیں کر سکتا جو نمازوں نے کرنے ہیں۔ ہمارے محترم شیخ احمد دباغ صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو بندہ 5 وقتہ نماز پڑھتا نہیں ہے یا پڑھتا تو ہے بس ایک رسمی فارمیلٹی کے طور پر، وہاں دل نہیں لگاتا ہے، اس کو اقامت کے درجے میں نہیں پہنچاتا، اور وظیفے ڈھونڈتا پھرتا ہے، جی فلاں معاملے میں کوئی وظیفہ ہونا چاہیے، فلاں معاملے میں کوئی وظیفہ، وہ کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہیں کہ جیسے کسی بہت بڑی دعوت میں گیا جہاں کوئی 100-150 ڈشیں تھیں، بڑی کوئی اعلیٰ درجے کی،
وہاں 100-150 ڈشیں تھیں، رنگ برنگے کھانے، گوشت کی کئی آئٹمیں، اس کے بعد فش کی کئی طرح کے سے پکی ہوئی دیگر سویٹ ڈشیں وغیرہ وغیرہ، اور وہاں سے تو وہ کچھ نہ کھائے، وہاں سے چپ چپیتا رہے اور باہر آ کر ڈھونڈتا پھرے جی کوئی روٹی دال کہیں سے کوئی مل جائے تو میں کوئی چلو پیٹ کی وہ آگ بجھا لوں، میں کوئی کھا لوں۔ کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے، اور یہی مائنڈ سیٹ ہمارے بیشتر لوگوں کا ہے۔ وہ یا تو نماز کی طرف آتے ہی نہیں، اور آتے بھی ہیں نا تو نماز کو بس ایک رسمی فارمیلٹی کے طور پر جو وظیفہ پیر صاحب نے بتایا ہوا ہے یا بعد میں کوئی اور انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے آگے پیچھے پڑھنے والا، اس کو بڑے دھیان کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور جو وظیفہ اتنا بڑا قرآن نے بتایا، حضور علیہ السلام نے بتایا، اس وظیفے کے پر اتنی توجہ نہیں ہے، جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت والے دن پہلا حساب ہی نماز کا ہے۔ اور جو بندہ اس حساب میں جو نماز والے میں پورا ہو گیا، باقی سارے ختم، سمجھے فنش، سب چیز پار۔ بالکل اسی طرح جیسے میں نے بتایا تھا، اس کو یہاں شروع کرتے وقت یہاں کہ یہ جو ہے نا کی پوائنٹس، ان میں سے ماسٹر کی جو ہے وہ کیا ہے؟ خاموشی۔ خاموشی اگر آپ کے پاس ہے، باقی ساروں کے اوپر عمل پیرا ہونا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اگر خاموشی نہیں ہے تو پھر ایک ایک چیز آپ کو پہاڑ لگے گی۔ یہی معاملہ دوسری طرف ہے نماز کے حوالے سے، کہ نماز کا جو وظیفہ ہے نا، اگر آپ اس کو اور خاموشی کے ذریعے سے بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے نماز پر بھی۔ امام غزالی فرماتے ہیں میں بڑے بڑے زاہدوں عابدوں کی صحبت میں بیٹھا، مجھے وہ ایک بات کہا کرتے تھے، غزالی اگر تم نے وہ نماز پڑھنی ہے جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں خاموشی اختیار کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ نماز کے اندر یکسوئی جن کو ملتی ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نماز میں آنے سے پہلے زبان کی حفاظت کی ہوتی ہے۔ جو زبان کی حفاظت نہیں کرتے ہیں وہ خیالات کو پکڑ پکڑ کر لے کر آئیں گے نماز کے اندر، وہ بکھرتے چلے جائیں گے۔ تو خاموشی کا مطلب یہ قطع نہیں ہے کہ آپ نے ضروری باتیں نہیں کرنی ہیں۔ ہم نے وہ فارمولہ آپ کو بتا دیا تھا کہ نمبر 1 تو پہل نہ کریں گفتگو میں حد الوسع، جہاں ضروری ہے وہاں پہل بھی کریں، لیکن جہاں ضروری نہیں ہے وہاں اگلے کوئی پہل کرنے دیں، ٹھیک ہے۔ اور اب پتہ نہیں جو ہمارے یہ ساتھی ہیں جو لوگ اس سلسلے میں شامل ہیں سیلف میسٹری کے اندر، ان میں سے دو آپس میں ملتے ہیں، وہ کہے گا چپکے چپکے منہ سے تو کچھ نہیں بولیں گے، ایک کہے گا پہلے تم بولتے پھر میں بولا ہوں، دوسرا کہے گا پہلے تم بولتے پھر میں بولا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں وہاں کیا بنتا ہے۔ بہرحال ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی جگہوں پر آپ کو پہل کرنی ہے، میں نہیں جگہ جگہ پر پہل کر رہا ہوں، لیکن یہ کسی مقصد کی خاطر ہے۔ تو اسی طرح میں نے کہا کہ ایک سنیں اور دو سنائیں، دو سنیں اور ایک سنائیں، کیونکہ کان دو ہیں، سننے کے لیے دو ہیں، سنانے کے لیے زبان ایک ہے۔ اتنے کنجوس بن جائیں نا لفظوں کے معاملے میں، خالص شیخ بن جائیں۔ آپ شیخ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جیسے شیخ پیسے کے معاملے میں بہت کنجوس ہوتے ہیں، اسی طرح آپ اس معاملے کے اندر ویسے شیخ بدنام ہی ہیں اس حوالے سے زیادہ تر۔ ایسی بات تو کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کس نے بیٹھ کر یہ کب یہ سوچا، یا شاید کبھی ہوتے بھی ہوں گے کچھ ایسا معاملہ، لیکن یہ ہے اوورآل ہر قوم کے اندر، ہر برادری کے اندر، ہر قبیلے کے اندر اچھے برے سخی کنجوس ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، تو بتا یہ رہا تھا کہ وہ نماز کی بات ہو رہی تھی کہ نماز کو اقامت کے درجے میں پہنچائے۔ اچھا، ایک تو یہ جب ہم آپ پہلے جب خاموشی اختیار کریں وہاں سے کافی ہیلپ ملی، اس کے بعد جب آپ اذان سنتے ہی نماز کی طرف آگے دیکھیے گا وہاں سے کتنی ہیلپ ملتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اچھا پڑھ لینے جیسے جیسے لیٹ کرتے چلے جاتے ہیں نا، ویسے ویسے پھر بعد میں جو پڑھنی ہوتی ہے وہ پتہ ہی ہے ہمیں کہ جو کیسی پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کیا ہے، اقامت صلاۃ یہ ہوگی۔ اب آئیے جی آگے نمبر 2 پہ ہے مسنون اذکار صبح و شام، بریکٹ میں لکھا ہے 10 + 10 منٹ، ٹھیک ہے، یہ 20 منٹ کے لیے تو صبح و شام ہو جائے۔ یہ مسنون اذکار کیا ہے؟ یہ بھی حضور علیہ السلام کا تحفہ ہے امت کے لیے۔ پتہ نہیں کتنی بلاؤں سے، کتنی مصیبتوں سے، کتنے حادثوں سے انسان کو بچاتا ہے، اور بندے کو پتہ تک نہیں ہوتا ہے کہ کہاں کہاں پر کن کن حادثوں سے وہ ان اذکار کی وجہ سے بچ رہا ہے۔ میں آپ کو حالیہ دنوں میں اپنا ایک تجربہ بتا دوں۔ کل پرسوں کی بات ہے کہ میرے واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج آیا کہ جس میں یہ تھا کہ اسموک کے اندر، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، آنکھوں اور جسم کی حفاظت کیسے کی جائے۔ اس میں حضور علیہ السلام کی ایک دعا درج تھی، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری۔
اے اللہ میرے بدن کی حفاظت فرما، میری سماعت کی حفاظت فرما، میری بصارت کی حفاظت فرما۔ تو انہوں نے کہا صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیں۔ اچھا تو میں گھر گیا، میں نے وہ اپنی فیملی گروپ کے اندر وہ اس کو فارورڈ کیا اس وظیفے کو۔ میں گھر گیا تو میری اہلیہ نے کہا یہ جو آپ نے فارورڈ کیا ہے یہ تو ہم پہلے پڑھتے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں وہ جو مسنون اذکار صبح و شام ہم پڑھتے ہیں 10-10 منٹ کے، آپ لوگوں کو شیئر کیے جائیں گے، آپ کو کہیں ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے، وہ آپ کو شیئر کیے جائیں گے۔ تو میں نے کہا ہاں پڑھتے ہیں۔ تو کہتی ہاں تو ہم تو پہلے ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے دل میں سوچا یہی وجہ ہے اتنے لوگ بیمار ہو کر ہاسپٹلوں میں جا رہے ہیں، نہ میں آنکھوں کے کسی مرض میں بیمار ہوا، نہ میرے گھر والوں میں سے کوئی ہوا۔ تو اس کا مطلب یہی حال ہے، میں اسی دھند کے اندر، اسی سموک کے اندر، خود اس ایج کے اندر یونیورسٹی جاتا ہوں آتا ہوں، راستے کے اندر اتنی زیادہ شدید پڑی ہوتی ہے۔ لاہور آپ کو پتا ہے نمبر 1 پہ ہے، لاہور نمبر 1 پہ جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، کوئی تو ریکارڈ ہم نے توڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو کہنے کا مطلب یہ، تو میں نے کہا اچھا تو پھر یہی وجہ ہے ہم صبح و شام پہلے ہی پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا ہوا ہے، کسی کو ہاسپٹل نہیں جانا پڑا، کوئی اور ایشو نہیں بنا، مسئلہ نہیں بنا۔ تو یہ پتہ نہیں کتنی دعائیں ہیں، کس کس حادثے سے، کس کس جگہ سے اس نے آپ کو بچانا ہے۔ اور یاد رکھیں حضور علیہ السلام نے جو وظائف بتائے اس امت کو، ان میں اور کسی اور بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ وہ حضور علیہ السلام کے وظیفے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہم بزرگوں کو انکار نہیں کر رہے ہیں، بزرگوں کے قائل ہیں، مانتے ہیں، آپ لیں بزرگوں سے وظیفے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کلام الملوک مالک الکلام، بادشاہوں کا جو کلام ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اور واصف صاحب نے کہا کہ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔ جو باتیں حضور علیہ السلام نے جو وظائف دے دیے ہیں نا، وہ کوئی، بلکہ شاید باغ صاحب تو کہا کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو وظیفہ بتایا اس کے مقابلے میں کسی دوسرے بزرگ نے کوئی وظیفہ بتایا، وہ کہتے ہیں اس وظیفے کی اس وظیفے کے مقابلے میں وہ حیثیت ہے جو اس بزرگ کی اپنی حضور علیہ السلام کے مقابلے میں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ کو جہاں سے بھی خیر کی کوئی بات، کوئی بزرگ، کوئی بڑا، کوئی نصیحت کرتا ہے، کوئی اچھی بات بتاتا، آپ لیں، لیکن آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ کتنا بڑا تحفہ ہے جس کی ہم قدر نہیں پا رہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا سے لے کر آخرت تک کی کوئی خیر، کوئی بھلائی ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ السلام نے اللہ سے مانگنا لی ہو کسی نہ کسی دعا کے اندر، اور دنیا سے لے کر آخرت تک کا کوئی شر ایسا نہیں ہے، برائی ایسی نہیں ہے، سنگل، ناٹ اے سنگل، جس سے حضور علیہ السلام نے پناہ نہ مانگی ہو۔ تو لہٰذا اس کو بہت بڑی نعمت سمجھتے ہوئے 10 منٹ صبح 10 منٹ شام اس کو پڑھا کریں، اور ذرا ترجمہ نیچے معنی مفہوم لکھا ہوگا اس پر تھوڑا سا دھیان کرتے ہوئے پڑھنا اور ہوتا ہے، دعا کا اور مانگنا اور ہوتا ہے، ذرا مانگنے کی طرف آئیں، شعوری طور پر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ آئیے جی اب آگے چلتے ہیں۔ تیسرا نوافل حاجت و توبہ، بریکٹ میں لکھا ہے 2 + 2 رکعت۔ یہ کیا شے ہے؟ دن کے آغاز کے اندر آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے۔ یہ یا تو آپ فجر کی اذان سے پہلے پڑھیں گے، اور اگر پہلے نہیں پڑھے جا سکے تو پھر سورج نکلنے کے 10 یا 15 منٹ بعد جب بھی موقع ملے پڑھیں گے، چونکہ جب اذان فجر ہو جاتی ہے نا، تب سے لے کر سورج کے نکلنے تک نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، کوئی بھی نہیں پڑھی جا سکتی نفل نماز، فرض ہیں یا سنتے ہیں جو اس وقت ہم نے پڑھنی ہے، یا پھر کوئی واجب آپ کی پہلے ہی رہ گئی ہے قضا کرنی ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو نفل یا تو پھر اذان فجر سے پہلے یا سورج نکلنے کے 10-15 منٹ بعد، جب مرضی پڑھنے پر۔ اچھا جی، تو یہ حاجت کے نفل کیا ہیں؟ ان کو پڑھ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو نا اللہ سے، تو 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ کر دعا مانگے۔ تو 2 حاجت تو ویسے بھی مانگی جا سکتی ہے، جب آپ 2 نفلوں کی ساتھ آفر کر دیں گے خدا کو تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا کہ چل بندے نے سکی پکی نہیں اپنی عرضی بھیجی، ساتھ کچھ بھیجیا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ اس کی قبولیت کے زیادہ چانس۔ اب اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ کچھ نہیں، لمبی چوڑی چیزیں نہ مانگنے بیٹھیے، مجھے کار دے دے، کوٹھی دے دے، بینک بیلنس اینج کر دے، انج کر دے، میری لاٹری کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ صرف یہ کہنا ہے کہ یا اللہ آج کے دن کے اندر مجھے اس سیلف ماسٹری کے پروگرام پر خوش اسلوبی سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ٹھیک ہے۔ بس یہ کہنا ہے آپ نے، کافی ہے یہ، آپ نے اتنا کچھ مانگ لیا نا 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ کر، 5 منٹ آپ کے لگے نا آرام سکون سے پڑھ کر، تو 5 منٹوں میں بتھیرا کچھ آپ نے مانگ لیا ہوا ہے۔
ایک آپ نے دیکھے نا ایک کے اندر ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں کتنا کچھ مانگ لیا ہے. یہ کاریں کوٹھیاں بینک بیلنس یہ تو کہیں نیچے کی چیزیں ہیں. یہ انشاءاللہ کوئی وہ وقت بھی آ سکتا ہے آپ کے پیچھے پیچھے خود آئیں. ٹھیک ہے, تو لہذا آپ ان سے اونچے ہیں. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے, تو نہیں جہاں کے لیے. اچھا جی, سمجھ آ گئی. اور ساتھ دیکھیں توبہ, رات کو عشاء کے بعد یا پہلے جب آپ کا دل چاہے 2 رکعت نماز توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے دن بھر کی جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی. ٹھیک ہے, صبح کو حاجت مانگنی ہے, حاجت پڑھ کر دعا مانگنی کہ یا اللہ آج کے دن کو ونڈرفل ایکسیلنٹ کر دے, میں 100% سارے معمولات پر عمل کروں. اور رات کو پھر کہنا ہے کہ یا اللہ آخر میں انسان ہی تھا نا, یا انسان ہی تھی نا, ارادہ تو کیا تھا, تجھ سے بھی ریکویسٹ کی تھی, پھر بھی جہاں جہاں کوئی کمیاں کوتاہیاں آج کے دن میں رہ گئی ہیں پلیز سوری گاڈ پلیز معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے اوکے شاباش. تو ویسے بھی توبہ کر لی جائے تو کافی ہے, لیکن توبہ کے ساتھ 2 نفل آفر کر دیے جائے خدا کو, تو وہی بات پھر تیرا معاملہ ٹھیک ہے. تو کھانا تو آپ سادہ بھی, روٹی آپ سادی بھی کھا لیں گے, سالن کے ساتھ بھی کھا لیں گے, ساتھ کوئی چٹنی ہو جائے, کوئی سلاد ہو جائے تو ذرا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے, مزہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہی کچھ یہاں کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سارے طریقے خود اللہ تعالیٰ کے اپنے حبیب نے ہمیں سکھائے ہوئے ہیں اور اللہ کی مرضی اور منشا سے سکھائے ہوئے ہیں, تو لہٰذا اس کے پسندیدہ فیورٹ طریقے. آگے دیکھیے جی, یہ سارا معاملہ تو ہم نے ڈال دیا تھا اللہ پر. تو یہی تو ہماری قوم کا مزاج ہے کہ ربا سونیا سارا دن تو ہی مینوں بچاؤنا ہی. ٹھیک ہے, تو شام نو تو مینوں نہیں بچایا تو میں کی کراں, پھر میں تو تینوں کیا سی سویرے. اپنے حصے کا کام ہمیں خود کرنا ہے. وہ کیا ہے یہ دیکھیں نمبر 4 پہ, تجدید عزم و احتساب نفس 5 جمع 5 منٹ. یہ آپ کے اپنے حصے کا کام ہے. جب آپ نے اپنے حصے کا کام کر دیا نا, صبح کو بھی رات کو بھی, تو پھر خدا کہے گا شاباش ہن تو میری مدد دا پوری طرح مستحق بن گیا میں. ٹھیک ہے, تجدید عزم کا مطلب کیا ہے؟ عزم کو تازہ کرنا. اس وقت جو عزم ہے ضروری نہیں ہے کل پرسوں ترسوں میں رہ جائے. کرنا کیا ہے؟ دن کے آغاز میں جب بھی ٹائم رہے, چاہے تہجد سے پہلے کر دیں, بعد میں کر دیں, فجر کے بعد, جب بھی دن کے آغاز میں 4 بجے 5 بجے 6 بجے 7 بجے 8 بجے سامنے اس پیپر کو رکھنا ہے. ہو سکے تو کسی کمرے میں کسی میں لگا لیں, یہی پیپر آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ, تو اس کو لگا لیں اور ایک ایک کو غور سے اوپر سے دیکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ اپنے لاشعور کو کہتے جائیں کہ آج کے دن میں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے, اس کو ماسٹر کی پر بطور خاص فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, ماسٹر کی پر بطور خاص فوکس کرنا ہے. یہاں سے لے کر یہاں تک آ جائیں 5, صرف دیکھتے جائیں بس, اور ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں بٹھاتے جائیں اچھا ایسا بھی خیال رکھنا ہے, ایسا بھی خیال رکھنا ہے, اس کا بھی خیال رکھنا ہے, یہ ہے چیز یہ ہے چیز. اس طرح اس ترتیب کے ساتھ 2-4 دنوں میں ویسے ہی آپ کو ہضم ہو جائیں گے. پھر چاہے جب آپ کے بالکل 2 کے پہاڑے کی طرح آپ کو ویسے ہی یاد ہو جائے فلاں جگہ پر فلاں فلاں فلاں, تو پھر بے شک اس کو نہ سامنے رکھیے گا, ویسے ہی 5 منٹ کے لیے. لیکن 5 منٹ آپ نے سوچنا ہے 1 بائی 1 کر کے, اور ساتھ ساتھ اپنے لاشعور کو میسج دینا ہے. یہ آپ کا عزم ہے جو آپ کر سکتے تھے. ادھر آپ نے خدا سے ہیلپ بھی لے لی ہے اور ادھر خود بھی عزم کر دی ہے. اور جس کام کے اندر بندے کا اپنا عزم ہو جائے اور پھر اپنے آپ سے کہنا, اپنے لاشعور کو کہنا میں آج کی بات ہی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, آج کا دن کیا ہے, ابھی شام ہو جانی ہے, شام تک میں نے بڑا دھیان رکھنا ہے کہ میں ان میں سے ہر ایک کو فالو کروں, کسی کی وائلیشن نہ کروں. ٹھیک ہے, اور جب شام آئی رات آئی تو پھر دوبارہ پیپر کو سامنے رکھنے اور دیکھیں بھلا کہاں کہاں وائلیشن ہوئی ہے. اس کو کہتے ہیں احتساب نفس. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو, اپنا حساب خود کرو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے. ٹھیک ہے, تو جو لوگ آج اپنا حساب خود کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, ان کے لیے قیامت والے دن کا حساب بہت آسان ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں اچھے تاجر بزنس مین کامیاب کیا کرتے ہیں, رات کو بیلنس کر کے سوتے ہیں. اچھا جی کدھر سے آنے تھے, کتنے آنے تھے, کتنے آئے, کتنے گئے, کیا پلس کیا مائنس, پیچھے بیلنس ہمارے پاس موجود ہے, اس کے مطابق اچھے تاجر ہمیشہ ایسے کرتے ہیں. اور یہی کچھ ہمیں اچھی تاجر بن کر اس معاملے کے اندر کرنا ہے کہ رات کو ہم نے ادھر خدا سے معافی مانگ لی,
ادھر خود ہم نے اپنا جائزہ بھی لے لیا, صبح بھی دیکھیں رات ادھر ہم نے خدا کو بھی شامل کیا اور ساتھ اپنے آپ کو بھی شامل کیا, دونوں میں سے کوئی بھی اکیلا کافی نہیں تھا, اور رات کو بھی ہم نے ساتھ اپنے آپ کو بھی شامل کیا. اچھا جہاں جہاں آپ جب حساب کر رہے ہیں, جہاں جہاں نظر آئے تے میں بڑے کمال کا کام کیتا ہے, دل ہی دل میں کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے اس پہ, ٹھیک ہے. اور جہاں نظر آئے کہ یہاں تھوڑی سی کچھ کمی ہوئی ہے, وہاں دل ہی دل میں یا زبان سے استغفار, اللہ تعالیٰ سے معافی کی, اللہ کرتی ہوئی معاف کر دے. اب اس طرح کیا ہوگا, ایک تو آپ کو یہ اپنی کمیاں تاہیاں جو ہیں وہ سامنے نظر آنا شروع ہو جائیں گی, تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا دیکھیے پھر کیسا رنگ بنتا ہے. تو میں اس نشست کو اینڈ کر رہا ہوں, اگلی نشست ہماری اینڈ والی ہے, ذرا فریش ہو کر دوبارہ آئیں اور پھر انشاءاللہ اس کو اینڈ کرتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.